अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू पार्ट 20 बीके ट्रेडर का न्यू क्लास जो है वो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो जो भी लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट वीडियो हमारी देखने को मिले। और साथ में आप हमारा नेक्स्ट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टार्ट होने जा रहा है, जिस तरह ये लाइव क्लास स्टूडेंट ले रहे हैं आप भी ले सकते हैं। करना क्या है, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और मैसेज कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट बैच में ऐड कर दिया जाए। अभी चलते हैं क्लास की तरफ और वो मुकम्मल वाद कीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल ये क्लास होने जा रही है। मैंने कहा भी नाम सुना हुआ था, मैंने कहा क्या होती है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या होती है। कहते हैं प्रिंट ट्रेडिंग, मतलब हमारे एक उस्ताद था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। प्रिंट ट्रेडिंग होती है वो ना एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल की प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इसे प्रिंट ट्रेडिंग बोलते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हम कर ही वही हैं, हमारा काम ही ये प्राइस एक्शन को देखना। मतलब वो कहते हैं वो 4x का था, कहते हैं हमारा उस्ताद इतना अच्छा है कि मैंने 30-40 हज़ार फीस दी है, तो वो ना एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बिल्कुल प्रेडिक्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उन्हें पता चल जाता है। वो कहता है मुझे पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद मैं हूँ जिसे मुझे प्रिंट ट्रेडिंग आती है। मैंने कहा वाह जी वाह, गुड हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब आपको मुख्तलिफ नाम आएंगे ना, आप सोचेंगे भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो कभी घबराना नहीं, यही चीज़ें आपको, अगर ये कैंडल विक रीडिंग के कोई पूछे आपको आती है वॉल्यूम के साथ, हाँ बिल्कुल आती है। ये अभी हम विक रीडिंग ही तो की है, सारी विक रीडिंग ही की है वॉल्यूम के साथ, कैंडल की कंफर्मेशन की है साथ, प्राइस एक्शन के साथ। इसी को तो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। बस लोगों के मुख्तलिफ नाम होते हैं, क्या क्या नाम दिया होता है किसी न किसी चीज़ों को और कंफ्यूज कर रहे होते हैं। मतलब एक अपने से नाम, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, वो बोलते हैं SSR NR, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल बोलो यार, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पेंडिंग पार्टी रिकवरी को कोई क्या बोल रहा होता है, कोई क्या बोल रहा होता है। विक्स की भी मुख्तलिफ नाम पढ़ा रहे होते हैं, भाई क्या ज़रूरत है। तो इन चीज़ों में आप लोगों को आएंगे, मतलब आगे ट्रेडिंग जर्नी में जाएंगे ना, मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह देखेंगे या कुछ आएंगे तो आप कहोगे भाई ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, मैं इसके पास जाता हूँ। पर जब उस चीज़ का मतलब सोचोगे, पता चलेगा, तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो मैंने पढ़ी हुई है, ये तो मैंने पढ़ी हुई है। तो इस वजह से इन चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा यस सर। अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो सप्लाई एंड डिमांड जोन है। पर उससे पहले कुछ चीज़ें हम और पढ़ेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट चलती कैसे है, तो वो चीज़ें पहले क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद FVG मैंने पिछले प्रीवियस बैच में मतलब मोटा मोटा पढ़ाया, इस पर थोड़ा उसकी डिटेल पढ़ाऊँगा, डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। उसके बाद सप्लाई जोन, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट जो मेन चीज़ है, मतलब असल आपका जोन्स कौन से होते हैं, वर्केबल जोन से आपके सप्लाई या डिमांड होता है, वो चीज़ आपको क्लियर करवाऊँगा। बकाया जो भी स्ट्रक्चर के लिहाज से होगा वो इंशाल्लाह मैं सारा बताऊंगा। होगा तो उसका काम नहीं इतना बाइनरी में, पर वो आपको एक दफ़ा स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेने में, फाइंड करने में आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले मार्केट की जो सी मूवमेंट होती है, हम उसे कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से, कुछ अल्फाज से उसे पुकारते हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम उसे बोलते हैं रैली, मार्केट ऊपर जा रही है तो उसे हम रैली बोलते हैं। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉप, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप। मार्केट जब ऊपर जाती है तो बिल्कुल सीधी तो ऊपर नहीं जाती, वो कुछ करेक्शन करती है, वो कुछ करेक्शन करती है। अगर वो नीचे भी आ रही है तो वो कुछ करेक्शन करती है। अक्सर आपने ये चीज़
4x والوں کے پاس یا گوگل پہ آپ نے اس طرح کے لیولز کے بارے میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، مطلب یہ اس طرح کی مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، یا کچھ اس طرح سے آپ نے پڑھے ہوں گے، اس طرح سے ٹیڑھے میڑھے سیدھے، یہ چیزیں آپ نے ساری دیکھی ہوں گی۔ بہت سارے آپ نے پیٹرنز وغیرہ کے ان میں امیج وغیرہ دیکھی ہوگی گوگل پر، یا کسی نہ کسی نے آپ کو PDF بھیجا ہوگا، مطلب یہ چیزیں مارکیٹ میں کام کرتی ہیں۔ اب ادھر ہمیں کیا سمجھ نہیں آتا کہ اس میں مارکیٹ اس طرح سرکاری ہے، جب نکل جاتے تو ہمیں ڈرا کرنا آ جاتا ہے، اور جب چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی مارکیٹ کی۔ جب چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو ڈرا کر پائیں، ہمیں کانفیڈنس اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیز کو، کسی مومنٹ کو کیچ کر سکیں۔ ایسا ہی ہے نا، سب یہی دیکھتے ہیں کہ سب کا سب سے زیادہ کوشچن یہی رہتا ہے کہ سب کچھ آنے کے باوجود ہم اس چیز کو کیچ نہیں کر پاتے، مارکیٹ میں اس کا ورک نہیں ڈھونڈ پاتے۔ مارکیٹ کر ہی کیا ہے، جب وہ چیز بن جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں ڈرا کرنا بہت ہی ایزی لگتا ہے، اس کے بعد ہمیں ڈرا کرنا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ سب سے پہلے کلیئر کروں۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب مارکیٹ ایک اوپر جا رہی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں ریلی، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ریلی۔ وہ کسی جگہ پر ریلی کے لیے شرط کیا ہے؟ 3 سے 4 کینڈل اپوزٹ ڈائریکشن میں بننا دوسرے کلر کی لازمی ہے۔ اس ایریے کو ہم بولتے ہیں بیس، اس ایریے کو کیا بولتے ہیں؟ بیس۔ جس ایریے میں مارکیٹ کریکشن کرتی ہے، رکتی ہے، اس ایریے کو ہم بیس بولتے ہیں۔ اب بیس اور بیس کیس میں آتا ہے، فرض کرو ادھر ہائر لو بھی تو لگ سکتا ہے، ادھر ہائر لو بھی لگ سکتا ہے، ایک اپ کا ٹرینڈ ہے تو ایک بیس تو نہیں ہوگا، تھوڑی سی موومنٹ بعد دوسرا بیس بھی لگ سکتا ہے ادھر، پھر کچھ اور بیس بھی لگ سکتے ہیں۔ تو بیس کا مطلب کیا ہے کہ جب مارکیٹ ڈراپ ہوگی، جب مارکیٹ گرے گی تو عموماً وہ اسی ایریے میں دوبارہ بیس لگائے گی۔ اگر فرض کرو مارکیٹ ریلی کی صورت میں ہے، اس ایریے میں آپ کی اسٹک ہوئی مارکیٹ، جسے آپ اسٹک بھی بولتے ہو، ایک ہی جگہ پر پیٹرن کام کیے، ایک جیسی کینڈل بنی، تو عموماً جب مارکیٹ ڈراپ ہو کر آئے گی اسی ایریے میں، اگر ڈریک آئے گی تو اس ایریے میں دوبارہ بعض دفعہ پیٹرن کام آپ کے کریں گے، پر کیسے کام کریں گے وہ آپ کو کنفرمیشن لینی ہوں گی پیٹرن کی۔ آپ کے 1-2 بنیں گے، اس کے بعد ایک کا ٹریڈ آپ کی نکلے گی۔ اسے بولتے ہیں ریلی بیس ریلی۔ مارکیٹ ریلی کی صورت میں تھی، بیس لگایا، پھر دوبارہ اوپر نکل گئی، پھر دوبارہ اوپر نکل گئی۔ دوسری صورت ڈراپ ہوئی، بیس لگایا، پھر ڈراپ ہو گئی، پھر ڈراپ ہو گئی۔ یہ سمپل سٹرکچر بنا رہا ہوں، یہ مارکیٹ میں اس کی موومنٹ بھی بتاؤں گا کیسے مارکیٹ چلتی ہے۔ اب بیس میں لازمی نہیں ہے ایک ہی کریکشن ہو، اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، مختلف موومنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بیس آپ کا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، پر سب سے چھوٹی کی شرط کیا ہے؟ 3 سے 4 کینڈل کی کریکشن اپوزٹ ڈائریکشن میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں بیس کی شرط ہے۔ اب بیس کی جو سے نیچے والی لیئر ہوتی ہے نا، اسے ہم ایز اے سپورٹ اور ریزسٹنس بھی لیتے ہیں، اسے ہم ایز اے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بھی لیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سر یہ تو ہمیں ہائر لو ہم نے پڑھا، یہ لو اور ہائی ہے، تو بیس پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ بیس پڑھانے کا مطلب یہ ایریا بعض دفعہ ہم اسے زون بھی لے لیتے ہیں، بعض دفعہ سپورٹ بھی لے لیں گے، بعض دفعہ بیس بھی لے لیں گے، تو ہم اسے بولیں تو بولیں کیا، جائیں کدھر؟ یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی کیا ہے، اسے نام کیا دیا جاتا ہے، کہ وہ اصل چلتی کیا ہے۔ اب دیکھو کہ مارکیٹ فرض کرو اس طرح کچھ گئی اور وہ اس طرح کریکشن کرے گی نا تھوڑی سی، تو اس کے بعد وہ گر گئی، اس کے بعد وہ گر گئی، اس ایریے میں اس نے کریکشن کی۔ اب یہ تو بیس تھا، اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب ریلی لگی اس کے بعد بیس لگا تو پھر ریلی کنٹینیو نہیں ہوئی، پر ڈراپ ہو گئی، پر ڈراپ ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ موومنٹ
زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, زیادہ اسٹرانگ موومنٹ جے والی ہے. اگر ریلی بیس ریلی ہوتی, اگر ریلی بیس ریلی ہوتی تو یہ موومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے, بلکہ اس کی نسبت یہ موومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ اس میں بائرس ایک قسم کے اسٹرانگ ہے. اب اگر ادھر سے یہ ایریے میں سیلرز آئے تو مطلب بائرس بھی پہلے ویک تھے. تو ہم نے یاد رکھو سپوزڈ ریزسٹنس کے ٹاپک میں کیا پڑھا کہ ہم پریویس پارٹی سے پوچھیں گے بھئی آپ ادھر رکے ہو تو رکے کیوں, آگے چل پاؤ گے یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ بیس بھی ویک ہے اور یہ دونوں سیلرز بائرس ویک ہیں, یہ آپس میں کنفیوز ہیں, کوئی ایک پارٹی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. انہوں نے جھگڑا کیا, بائرس جو جا رہے تھے اگر وہ اسٹرانگ تھے تو اوپر نکلتے نا, ان سے کامیاب ہوتے, وہ کامیاب نہیں ہو پائے تو سیلرز آ گئے. تو مطلب کیا ہوا, اس پوزیشن میں دونوں جو سی پارٹیاں ہیں ان پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے نکلے پھر اوپر نکل جائے, پر اس مومنٹ میں اگر اوپر نکلتی ہے تو اس میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب اگر بائرس کی جھگڑا بھی ہوا سیلرز کے ساتھ تو ایز اے بائر اسٹرانگ نکلے, کیونکہ وہ پہلے بھی اچھی موومنٹ کے ساتھ آ رہے تھے, انہوں نے اپنی موومنٹ کو کنٹینیو کیا, تو اس کا مطلب سیلرز کو ادھر وہ مات دے کر نکلے, تو مارکیٹ میں ایک اسٹرانگ بائر کی شکل باہر نکلتی ہے اس ایریے سے, بیس سے. اب کچھ سمجھ آئے اسٹرکچر پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ یس سر, بالکل سمجھ آ گیا, بالکل. تو یہ اچھا جی سر, یہ جو ریلی بیس ریلی ہے نا, یہ آپ نے بتائی, تو یہاں پر ایک ٹریڈ بھی بن سکتی ہے, جیسے یہاں سے مارکیٹ نکلتی ہے اوپر کی طرف. بالکل ریلی بیس ریلی تو اوپر کی طرف ہمیں کنفرم ہو جائے کہ کینڈل بن گیا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے, لیول سے اوپر, تو اوپر ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں. بالکل. اب مس ندا, کل آپ نے جون سی ٹریڈ لی تھی, کل وہ ٹاپک رہ گیا تھا آپ کو بتانا. اب غور کریں آپ نے کس چیز میں, جب مارکیٹ اوپر جا رہی تھی نا اس نے اس طرح کی کوئی موومنٹ لی, اب تیسری موومنٹ میں وہ ڈاؤن آئی تو آپ نے اس ایریے میں آپ کی ٹریڈ لی تھی, آپ نے اس ایریے میں, اور اس کے بعد مارکیٹ نے نیچے گری, اس کے بعد مارکیٹ نیچے گری, تو اب پتہ چلا اس کا ریزن کیا تھا, کچھ معلوم ہوا؟ جی سر, ایک تو اوور آل مومنٹم ڈاؤن تھا اور ایک ہی ریلی بیس ڈراپ کی شکل بن ہاں, رہی تھی. جب بیس لگ رہا تھا نا, بیس کے اینڈ پہ آپ نے لی تو آپ کو لگا کہ بیس اوپر ہو جائے گا, پر وہ ایک ٹچ لے کے آ رہا تھا, بیس نے ایک ٹچ لے, اگر وہ بریک کرتا, ری ٹیسٹ کرتا, تو پھر آپ کی موومنٹ کی ٹریڈ بنتی تھی, آپ کی موومنٹ کی ٹریڈ بنتی تھی. تو یہ ایک لاجک تھا, کل میں کلیئر نہیں کرا سکا, پر یہ آپ کی جو سا ٹریڈ لاس ہونے کا ریزن تھا, میجر تھا, مطلب بعض دفعہ ذہن میں نہیں رہتا, پر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. انشاءاللہ اسی طرح سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. آج ہمیں اگر وہ شاید آپ کی وہ ٹریڈ لاس نہ ہوتی تو یہ لاجک کسی کو بھی سمجھ نہ آتا, نہ آپ کو آتا. وہ لاس آپ لوگوں کے دیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ اس چیز کو میں اچھے طریقے سے کلیئر کر پاؤں. اس سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جون سے سیلف ٹریڈنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں میں نے ٹارگٹ دیا ہوتا ہے, تو ان کے ریزن ساتھ ساتھ, وہ اگر ایک دن ان کا ٹارگٹ ہٹ بھی ہوتا ہے نا لاس کا, پر وہ اس سے کچھ سیکھتے ہیں. پہلے دن جس طرح بعض لوگوں کا ہٹ ہوا تو کسی کی ٹریڈ غلط لی, انٹری غلط تھی زیادہ لوگوں کی, کسی کی کوئی نہ کوئی کنفرمیشن رہتی تھی, پر اب آپ وہ ٹریڈ لیتے ہو تو 6677 کنفرمیشن کے ساتھ لیتے ہو, جو کہ پہلے اگر میں سختی نہ کرتا تو آپ نے کبھی وہ سوچا بھی نہیں تھا, آپ اس طریقے سے نہیں چلتے تھے. پر ابھی اس طریقے سے چلو گے, ایک ویک, ایک نہیں دو, مطلب ایک ویک بھی اگر لگاتار چل پڑے نا اس پہ, تو آپ کا مائنڈ اتنا کھل جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا, پھر آپ کو ہر چیز خود نظر آنا شروع ہو جائے گی. وہ کس چیز پہ تھا, وہ آپ لوگ پریکٹس نہیں کرتے تھے, وہ زبردستی کروانی پڑی, پر اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. وہ آپ جب ایک ذہن پر ہوگا بوجھ, بھائی میں نے یہ 7 کنفرمیشن نکالنی ہے یا 6 نکالنی ہے, تو وہ پھر آپ نکالو گے. تو وہ جب نکالو گے تو 1 سے 2 ویک میں آپ کا مائنڈ اتنا کھل جائے گا کہ آپ جب بھی مارکیٹ کو دیکھو گے تو وہ آپ کو ساری کنفرمیشن ایک دفعہ مائنڈ میں آنا شروع ہو جائیں گی, خود بخود آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کی پریویس جتنی غلطیاں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی,
اور جب ٹریڈ لے رہے ہوگے کسی چیز پہ تو اس کی کنفرمیشن کا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، کنفرمیشن کا بھی پتہ چل رہا ہوگا. تو یہ اس کا لاجک تھا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے، ہم جو چیز سیکھتے ہیں نا تو پھر ہم بہت جلدی اپنے آپ کو ایک استاد تصور کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، مطلب تھوڑا سا سیکھ لیا، پر جب لاس ہوتا ہے تو پھر ہم اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. جب پروفٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بابا اب مجھے آ گئی ہے، اب میں ہی ہوں. تو اس چیز کو اپنے مائنڈ سے جب تک نہیں نکالو گے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. اچھا سر ادھر میرا ایک بیس کے متعلق سوال تھا کہ ہم لوگوں کو کب تک کنفرم ہوگا کہ مارکیٹ ریلی کے بعد بیس لگا رہی ہے پھر اوپر ریلی کے لیے جا رہی ہے؟ اس کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہوگا یا ہم ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ ایک طرف نکلنے کے بعد بھی تو مارکیٹ بیس لگا سکتی ہے نا؟ مارکیٹ نکلے گی، ری ٹیسٹ کر کے اس لیول کو بریک کرے گی تو یہ آپ کا کنفرم ہو گیا. اگر اوپر نکلے گی، ری ٹیسٹ کر کے اس لیول کو بریک کرے گی تو آپ کا کنفرم ہو گیا. یعنی ابھی سر جی بریک آپ کر کے اوپر گئی ہے تو اس کے بعد ہم اپنی انٹری پلان کر سکتے ہیں، ری ٹیسٹ ہاں کر کے اوپر جا رہی ہے. اوپر ٹھیک گئی ہے تو اب ڈائریکٹ ادھر سے آپ کی ٹریڈ نہیں لینی. ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں مارکیٹ اب اس ایریے میں نا آپ کو پتہ ہے اب مارکیٹ کچھ وقت کے لیے اگر دور دور کوئی اچھا لیول نہیں ہے اوپر جا سکتی ہے. اس چیز کا پتہ لگ گیا، مطلب ایک جی لیول کو بریک کر کے جا رہی اوپر. اب اس ایریے کے اندر نا آپ نے آپ کی انٹری فائنڈ کرنی ہے. آپ کو مومنٹ کا پتہ لگ گیا مارکیٹ کے، ہم نے ایک کینڈل کی، پھر اس کے بعد آپ نے اور کنفرمیشن کے ساتھ، صرف ایک کنفرمیشن نہیں اور کنفرمیشن کے بعد وہ انٹری پریڈکٹ کر کے آپ نے لینی ہے. بھئی اب مومنٹ اپ ہے تو اب ہم اور کنفرمیشن لگا کر اپنی انٹری کو سٹرونگ کریں اور وننگ کے ریشو زیادہ بڑھائیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر. جی سر، تھینک یو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سبھی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا سر، کسی بھی مطلب ٹرینڈ چینج ہونے کے لیے میکسیمم ہماری 3 کینڈلز ہونا ضروری ہے نا؟ کسی کریکشن کے لیے، جی جی مطلب جی. کہ کسی موومنٹ کو کیچ کرنے کے لیے سٹرونگ 3 کینڈل کا ہونا لازمی ہے. بعض دفعہ یا 2 کینڈل اتنی ہوں کہ وہ اچھی خاصی بڑی ہوں، 3 کینڈل کی جگہ رکھیں. پر بعض دفعہ جب مارکیٹ وولیٹائل ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں نہیں، اس صورت میں تو بڑی بڑی کینڈلز باندھ رہی ہوتی ہیں. وہ تھینک چیز یو آپ سر. کو دیکھنی ہوگی. کلیئر ہے؟ یس سر، کلیئر ہے. بالکل. اچھا اب میں آپ کو جو ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں وہ بتانے جا رہا ہوں ایف وی جی. ایف وی جی کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم بولتے ہیں فیئر ویلیو گیپ. اب فیئر ویلیو گیپ بہت سارے بنتے ہیں مارکیٹ میں، جگہ و جگہ بنتے ہیں، پر ہم اس پر ٹریڈ نہیں لیں گے. ہم ایف وی جی پر ٹریڈ نہیں لیں گے. ہم ایف وی جی کو پڑھیں گے ضرور پر اس پر ٹریڈ نہیں کریں گے. پڑھیں گے اس ریزن کے تحت کیونکہ ہم اس کی مدد سے اپنے زونز کو اچھا ویریفائی کر سکتے ہیں. زونز کو ویریفائی کر سکتے ہیں آیا یہ زون کام کرے گا. اب دیکھو ایف وی جی ہوتا کیا ہے، اسے ہم بولتے ہیں فیئر ویلیو گیپ. دیکھو مارکیٹ میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتایا تھا کہ ایک سپورٹ سے جب اٹھ رہی ہے نا تو ایک ریڈ کینڈل اس طرح آئی، اس کے بعد اس طرح ایک گرین کینڈل آئی، اس طرح گرین کینڈل. ریڈ کی کچھ اس طرح سے وک ہے. اگر گرین کینڈل کی وک نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اس ایریا میں اب کامن ٹریڈرز نے، مطلب جو ہماری طرح ٹریڈر ہیں، صرف انہوں نے بائی کیا ہے، کوئی بڑی پارٹی اس ایریا میں نہیں گھسی. اگر اس کی وک کراس ہوگی نا تو اس کا کیا مطلب، اب بینکس اور ادارے اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، وہ ایک اس چیز کو کنفرمیشن کر کے ایک اپنی سٹرونگ موومنٹ بناتے ہیں، اپنی ایک سٹرونگ موومنٹ بناتے ہیں. جب موومنٹ بنائیں گے نا تو وہ نیکسٹ کینڈل ایک دم آپ کی اس طرح پش ہوگی اچھی خاصی. جب سر پش بالکل ہوگی آپ نے صحیح کہا ہے، اور سر یہ بنتا بھی ہے، میں نے بہت بار دیکھا ہے. بالکل. اب پش ہوگی تو یہ جو سا پہلی کینڈل اور تیسری کینڈل، پہلی کینڈل اور تیسری کینڈل کے بیچ میں جو یہ گیپ بچے گا، یہ گیپ جون سا ہے، اسے ہم فیئر ویلیو گیپ کہتے ہیں. فیئر ویلیو گیپ کہتے ہیں پہلی اور تیسری کینڈل میں. اب یہ مارکیٹ کے بیچ میں بھی بنتا ہے،
مطلب اس طرح کینڈل جا رہی ہیں 2-3، اس کے بعد بھی اس طرح کے بیچ میں کوئی وکس ہوں تو مارکیٹ کے سینٹر میں بنتا ہے، مارکیٹ کے یہ بھی فیئر ویلیو گیپ ہے. تو یہ پہلی اور تیسری سیکنڈ والی کینڈل اگر ان کی وکس نیچے ہیں اس طرح سے کچھ، تو یہ پھر آپ کا فیئر ویلیو گیپ نہیں بنتا ہے اس ایریے میں. اگر وکس اس طرح ٹچ ہو رہی ہیں برابر، اس طرح سے میں علیحدہ بنا دیتا ہوں، فرض کرو یہ وک اس طرح سے ہے کچھ، اب دیکھو ان وکس کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے نہیں ہے، تو یہ آپ کا فیئر ویلیو گیپ نہیں کہلائے گا. فیئر ویلیو گیپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ان پہلے تھرڈ کینڈل کا لو اور فرسٹ کینڈل کا ہائی، یہ ان دونوں میں بیچ میں یہ گیپ ہونا چاہیے، یہ گیپ ہونا چاہیے، تو یہ آپ کا فیئر ویلیو گیپ ہوگا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بائنری ٹریڈر والے ہیں، اکثر اس چیز کو بہت سارے مجھے یہ بولتے ہیں بھائی مجھے فیئر ویلیو گیپ آتا ہے، فیئر ویلیو گیپ آتا ہے، میں اس پر ٹریڈ لیتا ہوں، میں نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے. بھائی جب آپ کا فیئر ویلیو گیپ پہ کوئی کام ہی نہیں ہے خاص، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے. فرض کرو ادھر ایک آپ کا یہ فیئر ویلیو گیپ لگ گیا، ادھر آپ کا ایک فیئر ویلیو گیپ لگ گیا. اب مارکیٹ جب دوبارہ آتی ہے نا اس ایریے پہ، مارکیٹ جب دوبارہ آتی ہے اس ایریے پہ تو لوگ اس ایریے پہ ریورسل لے لیتے ہیں. جب مارکیٹ ادھر آئے گی تو ادھر آپ ریورسل لے لیتے ہو اس لوکیشن پہ، بھئی فیئر ویلیو گیپ ہے تو مارکیٹ ریورس دے گی. بھئی مجھے یہ بتاؤ فیئر ویلیو گیپ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آج یہ بات ذہن میں رکھو، اگر کسی زون کے پاس فیئر ویلیو گیپ ہے تو وہ فیئر ویلیو گیپ فل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں. فیئر ویلیو گیپ کے بعد زون کو ٹچ کرے گی مارکیٹ ریورس ہوگی. ہم اس کے بعد ریورسل لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مکمل کنفرمیشن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا ڈیمانڈ یا سپلائی یہ ایریے میں پڑا ہے، اس ایریے میں پڑا ہے، یہ تو وہ موومنٹ ہے جو سٹرونگ تھی، تو لازمی تو نہیں ہے جب مارکیٹ آئے گی سٹرونگ موومنٹ کے بعد ریورس ہوگی، کیونکہ ادھر ایک کنفرمیشن بنتی ہے، زیادہ کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہمارے پاس زیادہ کنفرمیشن نہیں ہوتی، تو ہم بعض دفعہ ریورسل لیتے ہیں. ہاں اگر یہ کینڈل ڈائریکٹ جائے زون پہ اور زون کو ٹچ کر کے ریجیکشن دے تو اس کے بعد ڈائریکٹ مارکیٹ ریورس ہوگی. کیوں کہ اس ایریے میں اگر سٹرونگ موومنٹ ہے، بائرز واقعی ہی ہم مانتے ہیں سٹرونگ ہے، پر یہ جون سا ہے کہ یہ ایریا آپ کو 100% یا 80% ریورسل دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک کینڈل پریڈکٹ کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ کینڈل پہ آپ کو ریورسل دے، نیکسٹ کینڈل پہ آپ کو ریورسل دے. پر ہم جو یہ فوریکس والے ہیں وہ بھی فیئر ویلیو گیپ لیتے ہیں، پر ڈائریکٹ اس پر ٹریڈ نہیں لیتے، ڈائریکٹ اس پر ٹریڈ ایسے نہیں لیتے. بعض دفعہ وہ ٹریڈ دیتی ہے، بعض دفعہ نہیں دیتی، اس میں بھی لاجک ہوتا ہے، اس میں اور چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. فیئر ویلیو گیپ میں مارکیٹ کی موومنٹ کو اگر فرض کرو وہ ایک باس سٹرکچر لگا کر آ رہی ہے، واپس اس نے کریکشن کی، تو ہو سکتا ہے فیئر ویلیو گیپ سے اٹھے، کیونکہ ایک وہ موومنٹ چینج کی ہے تو وہ ادھر سے واپس ریٹرن ہو سکتی ہے. پر اگر بائنری ٹریڈنگ میں دیکھیں تو یہ آپ کو ایریا خطرناک ہے، جو کہ بعض دفعہ آپ کو دے گا، بعض دفعہ نہیں دے گا، بعض دفعہ نہیں دے گا. کیونکہ ریزن کیا ہے کہ آپ لانگ ٹائم مارکیٹ کو نہیں دیکھتے، ہم لانگ ٹائم مارکیٹ کو نہیں دیکھتے، ہم شارٹ ٹائم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. اب اگر آپ فوریکس والے ٹریڈر ہو تو وہ تو ایک ایف وی جی کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، اس کا ورک دیکھتے ہیں، اس کا ورک دیکھتے ہیں. ہم وہ کام نہیں کرتے ایف وی جی میں، ہم صرف 1 منٹ کی لیتے ہیں. ہاں ایف وی جی کا زون کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. اور یہ ایک اور بات بتاؤں، جس زون آپ کا کوئی زون لگ رہا ہے اگر اس کے بعد ایف وی جی نہیں بنا تو وہ زون آپ کا ورکیبل نہیں ہے، وہ آپ کا اسٹرانگ زون نہیں کہلائے گا، وہ آپ کا اسٹرانگ زون نہیں کہلائے گا. اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایف وی جی ہونا لازمی ہے،
اس کے بعد ایف وی جی، کیونکہ یہ ایریا ایک اسٹرانگ ایریا ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ موومنٹ ہوتی ہے. اگر زون آپ کے پاس سپلائی یا ڈیمانڈ ہے اور اس میں ایف وی جی نہیں ہے تو آپ کو کیسے کنفرمیشن ملے گی کہ آیا وہ زون اسٹرانگ ہے، اس میں واقعی ہی ڈیمانڈ یا سپلائی پڑی ہے، کیونکہ اس کے پاس سے اسٹرانگ موومنٹ گزری ہی نہیں، ہوئی ہی نہیں اس کے پاس. اور اگر ایف وی جی کو پہلی ہی کینڈل اس طرح پہلے پریڈکٹ کر جائے، ایک ہی کینڈل ٹچ کر جائے، تو وہ آپ کا یوزیبل نہیں ہوتا، وہ آپ کا ایف وی جی یوزیبل نہیں ہوگا. اور یہی بات کسی زون کے لیے آپ یاد رکھو، وہ کینڈل ایک ہی کینڈل اس طرح ایک دفعہ ٹچ کر دے اور دوبارہ ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ جائے اور کچھ دیر بعد آئے، پھر بھی وہ آپ کا زون کام نہیں کرے گا. وہ آپ کا زون کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا. آپ کا کام تب کرے گا جب تک وہ بالکل صاف ستھرا ہو، اسے کوئی ٹچ پہلے نہ ملا ہو، تو اس صورت میں ٹچ کرنے پہ بھی آپ کو ریورسل ملے گا، اس صورت میں ٹچ کرنے پہ. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ٹریڈنگ ویو میں اکثر انڈیکیٹر استعمال ہوتے ہیں. زون پہ آئی مارکیٹ ریجیکشن دے گی، آپ کی ٹریڈ لے لو، آپ کی ٹریڈ لے لو. بھائی ہر جگہ زون نہیں بنتا، اس کی کچھ شرطیں ہیں. آپ کے پاس پورا مارکیٹ چھانو تو ایک سٹرکچر میں 3 سے بہت بھی ہو تو 2 یا 3 آپ کے زون ویلڈ ہوتے ہیں جو آپ کو کام دیتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ آپ کو کام نہیں دیتے. تو یہ کچھ ایف وی جی کے متعلق تھا. اب میں آگے کا آپ کو پڑھاتا ہوں سٹرکچر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ زون. سپلائی کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی نیو اسٹوڈنٹ مجھے بتا سکتا ہے؟ اب مجھے یہ بتانا، صبر کرو، میں یہ ایک موومنٹ بنا رہا ہوں. حنیف بتاؤ اس میں سپلائی کدھر ہے؟ سر سپلائی مطلب سپلائی زون جسے بولتے ہو. آپ نے پہلے کوئی نالج ہے آپ کو ٹریڈنگ کا اس سے پہلے؟ سر اس سے پہلے تو مجھے آپ کی کلاس سے پہلے تو نہیں تھا کچھ. چلیں ارسلان سے پوچھتے ہیں. جی ارسلان. سر سپلائی کنفیوژن ہے تھوڑا سا. نہیں پھر بھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے فوریکس وغیرہ میں گئے تو اب اس ایریے میں سپلائی زون کدھر بنے گا؟ میں خیال میں ضرور پر بنے گا. یہ والا یہ سر یہ نہیں بنے گا. نو سر ضرور پر بنے گا. یہ والے یہ زونز ہیں. جی سر بالکل. اچھا، اس کے علاوہ حذیفہ آپ کو کچھ علم ہے اس بارے میں؟ نہیں سر پتہ اس کا. محی الدین. سر میرے علم کے مطابق جو ہے، مجھے جہاں تک معلوم ہے، یہ جو ایئر ہے جو ہے، وہاں سے جب مارکیٹ جب دوبارہ آ کے گرتی ہے، وہ جو زون بنتا نا سر، وہ تو بولتے ہیں ہم سپلائی زون. مطلب کہ آپ کے کہنا کا ہے مارکیٹ اسے ٹچ کرے گی اور گرے گی تو پھر زون بنے گا؟ نہیں سر، یہ جو لوئر ہے جو ہے، یہ یہاں ایک لیول بن جاتا ہے. اب جب مارکیٹ وہاں سے آ کے جب بھی گرتی ہے تو وہاں سے سپلائی شروع ہوتی ہے سر، جب یہ ڈیمانڈ کنسیڈنٹ ہو. نہیں، تو اب ہر بھی جگہ پہ تو ہم دیکھیں، لگا سکتے نہیں نا سر. اب بھی ہم نے سپلائی زون لگانا ہے اسٹرکچر میں، کدھر لگائیں گے؟ جی سر، آپ نے جو لگائی ہے نا سر، یہی ہے. جی اچھا. فہد زندہ ہو؟ نعیم بھائی. سر یہ لوور لو پہ سپلائی آئے گی، لوور ہائی پہ وہ ڈیمانڈ آئے گی. گڈ. اچھا، اس کے بعد طاہر بھائی.
सर नहीं पता. चलें ये बताएंगे फिर. हाँ फाद हैंड रेज है. और किस किस का हैंड रेज है? हुज़ैफा आपका हैंड रेज है. चलें फातिमा सिस्टर बताती हैं. फातिमा सिस्टर किधर बनेगा? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर ये ऊपर वाला पहला पहला जो होगा ना वो होगा मेरे ख्याल में, ये वाला. ये वाला. जी सर. चलें जी. मिस निदा आपको अगर स्क्रीन शो हो रही है तो आप बताएं. सर ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल तो होंगे, लेकिन जोन के लिए एक और हम कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते हैं, वो थोड़ा एडवांस है. तो लगाएंगे हम ऊपर ही, अगर हम इस तरह से सिंपल लगाएं ना, लगाएंगे ऊपर ही, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा ना लेवल तक नहीं लगाते, वो हम फिर पूरी कैंडल तकरीबन लेते हैं 100% या 80%. नहीं तो मतलब ये वो जौन सा मैंने लगाए ये सही लगाएं अगर इधर कैंडल हुई तो. हाँ जी, अगर हम फर्स्ट फॉल कंफर्मेशन देखें उसके मुताबिक ठीक है, यहीं पर हम लगा लेंगे. अगर पांचवी भी होती है तो एडवांस थोड़ा चलें तो फिर हमें और भी नहीं देखना सकते हैं. और क्या चीज़ें देखनी होंगी? सर और ये देखना पड़ेगा कि अगर जैसे ये हमारे लगे हुए हैं रेजिस्टेंस लेवल, तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाए और इस लोअर हाई को ब्रेक करके उसके बाद फिर नीचे नीचे आए और फिर लो को दोबारा नीचे को ब्रेक कर दे, तो फिर जो हमारा बनेगा ना, वो जो ऊपर ब्रेक करके बनेगा, तो वो हमारा उसको हम जोन लेंगे, सप्लाई जोन. अदरवाइज इनको हम जस्ट रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे, जोन नहीं हम इसे कहेंगे. ठीक है जी. हसनैन, क्या मिस निदा ने जो बोला आप इस पर एग्री करते हो या कुछ और भी है? सही बोल रहे हैं सर, क्या सही बोला है इन्होंने? जो भी बोल रहे हैं. कुछ आप डिटेल बताएं इस बारे में. सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही जो आपने जोन ड्रा किए हुए हैं, यही सप्लाई जोन इस ट्रेंड में बनते हैं, इनके डाउन ट्रेंड में. जी बनते हैं. यस सर. तो इन्हें क्या बोलेंगे? ये कौन से जोन्स होंगे? ये सर इधर कोई जोन क्यों नहीं बनता? मैं बना दूँ नहीं तो? सर, नहीं इधर नहीं बनेगा, डाउन ट्रेंड है ना सर. अरे ये सप्लाई जोन भी तो बन सकता है और डिमांड जोन. नहीं सर ये डिमांड जोन नहीं बन सकता, वो सिर्फ अप ट्रेंड में बन सकता अच्छा है, डाउन में नहीं. सर बच्चे समझदार हो गए अब सारे. चलें अभी ना मैं आप लोगों को सप्लाई और डिमांड की थोड़ी कहानी सुनाता हूँ इनकी बिलादरी के बारे में. मतलब ये होता क्या चीज़ है. सप्लाई हम किसे बोलते हैं, डिमांड हम किसे बोलते हैं. जो न्यू हैं जिन्हें मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पर जोन्स भी होते हैं, बीच में जोन्स होते हैं. और जोन्स थोड़े चौड़े किस्म के होते हैं. एक इस तरह का जोन, मतलब हम इस तरह से जोन्स होते हैं और उन्हें प्रेडिक्ट करते हैं और उन्हें वैल्यू ज़्यादा देते हैं. वो एज अच्छी कन्फर्मेशन के साथ काम करते हैं. अब आप कुछ मिसाल ले लो. कौन सी मिसाल दूं? पिछली बार मैंने कोई बताई थी, मुझे अब वो याद नहीं है. गंदम के आई थिंक बारे बताई थी. यस सर. अब इस बार आप देखें, अगर कोई आप में से देहाती है तो इस बार उन्हें पता है बारिशें नहीं हुई ज़्यादा. इस बार बारिशें नहीं हुई और फसल भी बहुत कम लोगों ने लगाई है. जो से बरानी इलाके थे या जिधर बारिशें हुई हैं तो उधर है बकाया इलाकों में फसल नहीं है, गंदम नहीं है बहुत सारी लोगों के. अब जिधर गंदम नहीं है तो हर साल उनके पास उसी एरिया से, अपनी जगह से वो गंदम उठा रहे थे और उससे अपना एक साल अपना निज़ाम चला रहे थे. कुछ बेचते थे, कुछ बचाते थे. इस बार वो निज़ाम नहीं होगा. तो इस बार क्या होगा, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, गंदम की डिमांड बढ़ेगी. तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाएगी.
کیونکہ وہ چیز مارکیٹ میں شارٹ ہے، کم ہے، وہ چیز مارکیٹ میں کم ہے، بہت مقدار اس کی کم ہے۔ جب مارکیٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی، اگر مارکیٹ اس طرح نیچے ہے تو جس ایریے میں جب وقت آئے گا فصل کٹائی کا تو اس ٹائم لوگوں کی پریویس سال کی ختم ہو جائے گی فصل، تو انہوں نے خریدنی ہوگی نیکسٹ اپنے ایئر کے لیے، اپنا گزارا چلانے کے لیے انہوں نے فصل لینی ہوگی، پر اس کی مقدار پاکستان میں کم ہوگی، اس کی کیا نام ہے جون سی اگائی ہے وہ کم ہے، اس وقت وہ کم ہے۔ تو جب وہ کم ہوگی پر کھانے والے زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں، تو اس چیز کی کیا ہوگی؟ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ اس چیز کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز ظاہری بات ہے باہر سے منگوانی پڑے گی، جب باہر سے منگوائیں گے تو اس کا ریٹ آٹومیٹک بڑھ جائے گا۔ جب ریٹ بڑھے گا تو مارکیٹ اپ کی طرف حرکت شروع کر دے گی، مارکیٹ اپ کی طرف حرکت۔ کیوں؟ جب ریٹ بڑھے گا تو مارکیٹ بھی تو یہی ہے، کرنسی کا ریٹ بڑھتے اوپر جاتی ہے، کم ہوتا نیچے آتی ہے۔ سمپل ہے نا، آسان لفظوں میں نے بتایا، وہ اور کہانیاں نہیں، سمپل۔ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے اس کا ریٹ بڑھے گا تو وہ مارکیٹ اوپر جائے گی۔ تو جس ایریے سے ریٹ بڑھے گا تو اس ایریے کو ہم کیا بولیں گے؟ ڈیمانڈ۔ مطلب مارکیٹ نے ایک اچھی موومنٹ جس ایریے سے پکڑی وہ ڈیمانڈ۔ اب ڈیمانڈ ادھر سے تو ہو گئی، پر بعد میں آ کے کیوں کام کرے گی؟ بعد میں آ کر کیوں کام کرے گی؟ اب فرض کرو اگلا سال آ گیا، اس سال گندم نہیں تھی، اگلے سال وافر مقدار میں ہو گئی، بارشیں ہوئیں اچھی خاصی، گندم سب کے پاس ہو گئی۔ جب زیادہ ہو گئی نا تو اس چیز کا پاکستان میں سب کی اپنی اپنی ہوگی، تو جس نے بیچنی ہے اس کی مجبوری ہے، اس نے سستے داموں میں بیچنی ہے، بھائی میرے پاس تو یہ خراب ہو جائے گی، میرے کام کی نہیں ہے، تو اس چیز کی سپلائی زیادہ ہو جائے گی، اس چیز کی۔ اب ہمارے ہاں جب زیادہ ہو جائے گی تو اس کی سپلائی بڑھ جائے گی اور خریدنے والے خریدار کم ہو جائیں گے، خریدار کم ہو جائیں گے اور سپلائی زیادہ ہوگی تو اس چیز کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ جب ریٹ کم ہوگا تو مارکیٹ گرے گی، مارکیٹ گرے گی اور اس ایریے تک آئی تو جدھر پہلے ڈیمانڈ تھی ایک سال گزر گیا تو دوبارہ ادھر سے ڈیمانڈ آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے نیکسٹ سال وہ پریویس والا اس طرح کا ہو، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہے تو ڈائریکٹ بھی تو جا سکتی ہے، بعض دفعہ اس سال بھی آپ کے پاس سپلائی اچھی ہو، ادھر سے اور مارکیٹ گر جائے، ادھر سے مارکیٹ اور گر جائے۔ اگر وہ پریویس کی طرح ہوا تو پھر ادھر سے ایک دفعہ ڈیمانڈ آئے گی، پھر ادھر سے ایک دفعہ ڈیمانڈ آئے گی اور مارکیٹ اوپر حرکت کرے گی۔ تو اس ریزن کے تحت سپلائی اینڈ ڈیمانڈ زون بنائے گئے ہیں، جس ایریے میں اچھی اسٹرانگ موومنٹ ہوتی ہے۔ اور اسٹرانگ موومنٹ کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کے ساتھ ایف وی جی لگے گا، تو مطلب کہ بڑے بڑے ادارے اس میں انٹرسٹڈ تھے، انہوں نے مارکیٹ کو پمپ کیا، انہوں نے مارکیٹ کو پمپ کیا، اس چیز کی ڈیمانڈ یا سپلائی بڑھائی، اسے بڑھانے میں مدد کی۔ تو ایف وی جی ہمیں تب اسٹرانگ زونز کا اشارہ دیتا ہے کہ آیا یہ جو سا زون بنا ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ویلڈ، ایف وی جی کا یہ مطلب ہے۔ اب ایک اور مطلب ایف وی جی کا بھی میں بتاؤں۔ اب جس ایریے سے اٹھی نا مارکیٹ ایک دم، تو بعض دفعہ ادھر تک آ کے ریورس ہو جاتی ہے۔ یہ ایف وی جی تھا، فرض کرو مارکیٹ آئی ٹچ کیا واپس چلی گئی، بعض دفعہ ایف وی جی ایسے کام کرتا ہے۔ ریزن کیا تھا؟ اس ایریے میں اصل میں وہ چیز انٹر ہوئے، اس ایریے میں انٹر ہوئے، تو جب انٹر ہوئے تو اس ایریے میں جب مارکیٹ واپس آئے گی تو وہ اپنا ادھر سے ایک دفعہ پیسہ بنا چکے ہوں گے، تو جب دوبارہ مارکیٹ آئے گی تو وہ کوشش کریں گے دوبارہ ادھر سے پیسہ بنائیں اور مارکیٹ کو پمپ کریں، مارکیٹ کو ایک دفعہ پمپ کریں اور اوپر لے کے جائیں، ادھر سے ہی ڈیمانڈ کو بڑھا دیں پہنچنے سے پہلے ہی۔ جس طرح ہمارے ہاں جسے کرپشن بولا جاتا ہے یا سٹوریج کا معاملہ بولا جاتا ہے، سٹوریج کا معاملہ بولا جاتا ہے، تو وہ پہلے ہی اس چیز کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیتے ہیں، وہ پہلے ہی ڈیمانڈ کو بڑھائیں گے
تو وہ مارکیٹ پریویس اس تک جائے گی نہیں، اور جن لوگوں نے ادھر تک اپنا ایس ایل وغیرہ یا جو بھی لگایا ہوا ہے وہ پروفٹ ادھر تک وہ سارا بک نہیں کر پائیں گے. جب وہ بک نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے مارکیٹ کو ہی فائدہ ہونا ہے، مارکیٹ کو ہی فائدہ ہونا ہے، تو مارکیٹ پھر ادھر سے پمپ کرے گی. پر یہ سارا کام بڑے بڑے مگر مچ کرتے ہیں. ہم جیسے بندے مارکیٹ کی ایک کینڈل کو بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے، پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ بڑے مگرمچھ کر کیا سکتے ہیں، تو ہم ان کے نقش قدم پر چل ضرور سکتے ہیں. وہ جیسے چاہیں گے مارکیٹ چلائیں گے، پر ہم اس چیز کو پریڈکٹ کرنا سیکھیں گے، ان مگرمچھوں کے خفیہ راز جانیں گے کہ وہ مارکیٹ کو کس مومنٹ کے ساتھ کیسے چلاتے ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ان کے پیچھے پیچھے ان سے آگے چلنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں کھا کر چبا کر ہضم کر جائیں گے. بالکل. تو اس وجہ سے ان کے مخالف نہیں چلیں گے. ہم ان کی جو سی پریڈکشن ہے یا وہ جس ایریے سے مارکیٹ کو چینج کریں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے بابا آپ صحیح ہو، ہم نے پیسہ نکالنا ہے، تھوڑا سا ہمیں دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے. اور کیا چھیڑنا، کیا ہم انہیں چھیڑ سکتے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سمپل سا کانسیپٹ. ابھی تک میں نے ڈرا کر کے یا وہ سارا کچھ نہیں بتایا، وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لگانا کیسے ہے، ڈرا کیسے کرنا ہے، اس پر ٹریڈ کیسے کرنی ہے. جی رضوان بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا مطلب ڈیمانڈ پہ اپ جائے گا تو یہ ہر گرین اور ریڈ کینڈل کو ہم یہ ڈیمانڈ اور سپلائی سمجھیں گے؟ نہیں، وہ تو ابھی انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا نا. اصل زون کون سا ہوتا ہے، ڈیمانڈ صحیح لگے گی کیسے. اب یہ جون سے یہ سارے ہیں نا، یہ اصل میں سپلائی نہیں ہے. اور یاد رکھو سپلائی جی اوپر ہوتی ہے اور ڈیمانڈ نیچے. اور یہ اس سے بھی جی کبھی یہ تو ڈیمانڈ بنتا ہی نہیں ہے، یا نہ یہ لیول ہمارا کام صحیح کرے گا یا ڈیمانڈ، کیونکہ یہ ایکسٹرنل ہے صحیح اور ٹرینڈ ڈائریکشنل ہے. ٹھیک ہے. صحیح ٹھیک ہے جی تھینک یو. کسی کا اور کوئی بھائی کا کوشچن ہو؟ کسی کا کوئی کوشچن نہیں؟ سر آپ کل نا انڈیکیٹرز کا بتا رہے تھے، تو پھر کل باتیں ہو گئی، بتا نہیں سکے. اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اس بارے میں تھوڑی نالج دے دیں. انڈیکیٹرز کا ویسے یوز تو نہیں کرتے بٹ نالج ہونی چاہیے نا اس بارے میں. چلیں ایک کلاس اس پہ رکھیں گے. مطلب یہ آپ کے فیبوناچی شوچی یہ جون سی بلائیں ہوتی ہیں، یہ میں جی کوشش کروں گا ان کا استعمال نہ ہی کرو تو اچھا ہے. ویسے کنفیوز ہو جاؤ گے، مطلب ڈرا کرتے ہی کرتے رہو گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. جی پہلے جی ان سر چیزوں سے آپ لوگ جان نہیں چھوٹتی، یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے بھئی یہ اب ہوگا کیا مارکیٹ میں، ہم کدھر جائیں گے. تو وہ پھر اور پڑھایا تو وہ کہتے ہیں نہیں نا، سر یوز نہیں کریں گے، صرف نالج کے لیے نا، جیسے ہاں کہ آپ نے بتایا. وہ پنجابی کی مثال ہے، چلو اردو میں سنو. وہ کہتے ہیں ذہین کوا دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے. تو بہت زیادہ بھی جو سا نالج ہے نا وہ مروا دیتا ہے مارکیٹ میں. سر جی یہ زگ زیگ یہ صحیح ہے جو نہیں، ہم لیگ لگاتے کرتا ہیں؟ ہے، لیگ کرتا ہے. لیگ کوئی بھی انڈیکیٹر ہے وہ لیگ کرتے ہیں. والیم بھی بعض دفعہ آپ کا لیگ کرے گا. سر زگ زگ تو کافی بار منواتا ہے، لیکن اب تو ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے ہیں، زگ زگ پہ نہیں جاتے. وہ زگ زیگ تو ایسا ہے، پر زگ زیگ لیگ کرتا ہے، آپ کو اچھی کنفرمیشن نہیں دے. اگر انڈیکیٹر اتنے اچھے ہیں تو پھر کوئی ٹیکس والے کدھر سے پیسہ کھائیں گے، یا بروکر کدھر سے. وہ انڈیکیٹر پہ اگر اتنی اچھی ٹریڈز ملتی ہیں یا کنفرمیشن ملتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. نالج ہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے، آپ کی پرائز ایکشن. کوئی بھی انڈیکیٹر پہ اسٹریٹجی بھی ہے نا، وہ آپ کی کام نہیں کرے گی. 1-2 دن کرے گا، بعض دفعہ لیگ دے گا. تو اب جسے لیگ کی سمجھ نہیں آتی اس دن اس کا پروگرام بڑھ جائے گا. تو بالکل سر ایسا ہی ہے زگ زیگ کی انڈیکیٹر. اسٹریٹجی پر کبھی نہیں تو میرے پاس بہت انڈیکیٹر کی مطلب دے مار 4.5 اسٹریٹجی ہیں، پر وہ فائدے کی نہیں ہے، مطلب نقصان ہی دیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہری بات ہے جون سے بھی ٹریڈر بنتا ہے نا، اس فیلڈ میں آتا ہے، وہ پہلے یہی سوچ رہا ہوتا ہے سر مجھے بھی میسج آتے کوئی انڈیکیٹر بتا دینا ایک دفعہ، ہم اس پر چلیں گے.
اور پیسہ بنائیں گے. تو جو بھی آتا ہے ہم خود اسٹارٹنگ میں مطلب انڈیکیٹر کے چکر میں یہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوتا ہے، وہ پھر نہیں ہوتا تو ہم کہتے کیوں نہیں ہوا، تو وہ پھر ہمارا جھگڑا، اور ہم ہمیشہ ہارتے ہی ہیں، کبھی جیتتے نہیں ہیں مارکیٹ سے. تو ہارنا نہیں ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اور سر. ہرانا بھی نہیں ہے بھائی، مارکیٹ کو ہرانا بھی نہیں ہے.